बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज बाकायदा तौर पर आज़ादी की तहरीक का आगाज़ हो गया है। खान साहब ने ये कहा और जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चला, तकरीबन कोई 64 लाख के करीब ये फिगर्स जा चुकी हैं और ये नंबर्स अभी बहुत ऊपर जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान से बाहर भी रिएक्शन इसका दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ये जो जलसा हुआ, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैं वन बाय वन आपके सामने भी रखूँगा सवालात की शक्ल में। लेकिन आपको बताएं कि खान साहब की तकरीर के अंदर 3 बातें बड़ी अहम कही गई और इसका ताल्लुक यकीनन ये पहली तकरीर थी उस तमाम अमल के बाद जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिसे पाकिस्तान की कौम ने मानने से इनकार कर दिया है। अब मुत्तहिदा हुकूमत इसे माने या ना माने, लेकिन खान साहब ने एक मोमेंटम बना दिया है और मुकम्मल तौर पर इलेक्शन मोड में चले गए हैं। और इन हालात के अंदर हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि वो गुड गवर्नेंस के ऊपर, महंगाई को कम करने के ऊपर तवज्जो दें या फिर खान साहब को रोक सकें। अब मुझे नहीं पता कि शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं, वो हम आपसे जानेंगे। और जिनके फ़ैसले होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले होते हैं जिसका असर सियासत के ऊपर पड़ता है, वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह इसको देखेंगे। लेकिन खान साहब ने 3 बातें राय साहब कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही, डायरेक्टली अदालतों से सवाल किया है। वो ये कहते हैं कि मैंने आज़ाद अदलिया के लिए सड़कों पर आया, मैंने तहरीकें चलाई, जेल काटी, ताकि मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया हमारे लिए मुमकिन हो सके। लेकिन रात को अदालतें लगाकर आपने मुझे निकाल दिया। मेरा कसूर क्या था? और मेरे पे कोई करप्शन का केस नहीं है, मेरे ऊपर कोई बदनवानी का केस नहीं है। अब फ्यूचर के अंदर क्या होता है राय साहब, जिस तरह कहा जा रहा है कि केसेस ढूंढने की मैग्नीफाइंग ग्लास से कोशिश की जा रही है कि कहीं से कोई ना कोई केस निकल आए, लेकिन निकलेगा नहीं है। दूसरी जो चीज़ उन्होंने राय साहब कही है, वो ये कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम इदारों को ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों के हाथों में आप दे रहे हैं वो क्या महफूज हैं या नहीं हैं। और फिर सोशल मीडिया का पाकिस्तान ये नारा लगाया खान साहब ने और उन्होंने ख़बरदार किया है शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि लोगों को पकड़ धकड़ बंद करो। 6 लाख के करीब, तकरीबन 6 करोड़ के करीब जो फ़ोन हैं, स्मार्टफोन जिनका उन्होंने जिक्र किया, वो पाकिस्तान की आवाम के पास हैं। वहाँ से ये तहरीक चलेगी और ये है सोशल मीडिया का पाकिस्तान, और निशाना बनाया है उन्होंने तमाम लोगों को। राय साहब किस तरह देखते हैं खान साहब की तकरीर को? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पर आज उन्होंने ये तकरीर की है, जब तारीख़ बदल गई और वो मौजूद रहे स्टेज के ऊपर और पूरा जो पेशावर है पहुंचा है खान साहब को देखने के लिए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जलसा किया गया। नंबर्स कल क्या आते हैं मुझे नहीं मालूम, एजेंसीज तो शायद इसे कहें कि 10,000 बंदे थे, 20,000 बंदे थे। हमें मालूम है कि किस तरह मोमेंटम बनाया जाता है, लेकिन जो हमने पिक्चर्स देखी उससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो अब सड़क पे आ गई है और इस हुकूमत को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेगी। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, पहले तो इस जलसे पे बात करते हैं, फिर मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक कुछ अंदरूनी ख़बरें भी शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। जलसे की अगर बात करें तो कुछ चैनल्स ऐसे थे जो खान साहब का खिताब शुरू होने से पहले जलसा नहीं दिखा रहे थे, और कुछ चैनल, 1-2 चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने जलसा दिखाया खान साहब का खिताब शुरू होने से पहले। और अभी आपके चैनल ने भी पहले दिखाया, आपके चैनल ने सबसे पहले दिखाया। अभी घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। अभी यूट्यूब पर निकाल के देख लें कि अभी खान साहब का खिताब शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ जलसे में आपके फैसल जावेद जो हैं वो कोई नारे वगैरह लगवा रहे थे, लेकिन एट अ टाइम लाइव स्ट्रीम के ऊपर लाखों लोग एट अ टाइम देख रहे थे, उस वक्त भी जब खान साहब का खिताब शुरू नहीं हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ वो क्राउड जो कि जलसा गाह में मौजूद था, एक तरफ वो क्राउड जो हर घर में मौजूद था, जो पेशावर खुद नहीं पहुंच सका, पाकिस्तान की गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, कस्बों में और वर्ल्ड वाइड जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, वो इसको लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे थे।
اس سے اندازہ جی لگا لیں کہ کتنی بڑی میسو سپورٹ عوامی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ دوسرا، جو عوام آئی، ایک تو پشاور میں جو لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کا جوش و جذبہ آپ دیکھیں۔ یعنی میں اس جلسے کو مانیٹر کر رہا تھا، کچھ چینلز دکھاتے تھے، کچھ چینلز پھر اشتہاروں پہ آ جاتے تھے، تو میں کنٹینیوسلی اس کی جو لائیو فیڈ تھی اس کو مانیٹر کر رہا تھا، اور خان صاحب کے آنے سے پہلے بھی جس قسم کا جوش و جذبہ تھا، یعنی یہ جے یو آئی کا جو جلسہ، نون لیگ کا جو جلسہ، جو پیپلز پارٹی کا جلسہ، جہاں بالکل لوگ جو ہیں وہ نہ کوئی جوش نہ کوئی ایکسائٹمنٹ، بالکل خاموشی سے، لگتا ہے کہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، ان کو لایا گیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ کتنا اسپرٹڈ کراؤڈ تھا، کتنا ان میں جوش و جذبہ تھا، اور یہ جو لوگ تھے، یعنی جو کراؤڈ کے اندر تھے، جو گراؤنڈ کے اندر موجود تھے جہاں پر یہ جلسہ ہوا رنگ روڈ پہ، اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، یہ کہاں کی عوام تھی؟ یہ پاکستان کی عوام تھی۔ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بھی پاکستان کی عوام تھی، جو جلسہ گاہ میں موجود تھے وہ بھی پاکستان کی عوام تھی، جو بیرون ملک دیکھ رہے تھے وہ بھی پاکستانی تھے۔ یہ کوئی انڈین عوام نہیں تھی، یہ کوئی اسرائیلی عوام نہیں تھی، یہ کوئی امریکی عوام نہیں تھی۔ تو یہ عوام جو باہر نکلے ہیں، یہ کس سے مخاطب تھے اور کس کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے نکلے ہیں؟ خان صاحب کی حکومت کس نے ختم کی ہے یا کس کی خاموشی کی وجہ سے ختم ہوئی ہے؟ یہ اصل میں عوام بتانے کے لیے نکلے تھے ان تمام اداروں کو۔ اس جو اب حکومت آئی ہے، جو پہلے اپوزیشن تھی، یہ جو مکس اچار حکومت آئی ہے، امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جس کے متعلق ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر، نیشنل کا مکس اچار، جی تاریخی ٹرینڈ چل رہا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، 6 ملین سے زائد اس کے اوپر ٹویٹس ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ آج پشاور سے عوام نے، خان صاحب کے پیغام پہ آتے ہیں، لیکن عوام نے کس کو پیغام دیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی یوٹیوب کے اوپر جا کے لائیو سٹریمز دیکھ لیں کہ کتنے لاکھ لوگوں نے ایٹ اے ٹائم دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ایک جلسے کے ساتھ، اس ایک تقریر کو سننے کے لیے، خان صاحب کی تقریر کو سننے کے لیے کروڑوں پاکستانی جڑے ہوئے تھے۔ تو یہ کروڑوں پاکستانیوں کا ملک ہے، یہ کسی ایک ادارے کا ملک نہیں ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ملک نہیں ہے، یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کا ملک نہیں ہے، یہ صرف تحریک انصاف کا ملک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور ان 22 کروڑ لوگوں کی آواز سننی پڑے گی۔ یہ جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو بھی نئے الیکشن کروانے کے لیے، اور پاکستان کے اندر وہ ادارے جن کا سیاست پر اثر و رسوخ رہا ہے ان کو بھی سننی پڑے گی، پاکستان کے آئینی اداروں کو بھی سننی پڑے گی، پاکستان کے قانونی اداروں کو بھی سننی پڑے گی۔ اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے جلسے کے جو پوائنٹس تھے۔ دیکھیں، ایک اس پلیٹ فارم پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جتنی عوامی حمایت اس وقت خان صاحب کے پاس ہے، اور وہ سروے کمپنیز جن کے متعلق یہ تاثر رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے پے رول پہ رہی ہیں اور نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کے سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب خان صاحب کو اس نہج کے اوپر نہ لے کے جایا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ جس قسم کے وہ لیڈر ہیں کبھی بھی ملک کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ جو غم و غصہ ہے لوگوں کا، اس کو کنٹرول رکھنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہ مثالیں دیکھ چکے ہیں پوری دنیا میں کہ جب عوام اس طرح سے نکلتے ہیں، جب ان کی قومی سلامتی پر حملہ ہوتا ہے، جب بیرونی قوتیں ان کے الیکٹڈ جو حکمران ہیں ان کو ہٹاتی ہیں، یا جب وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر اس غم و غصے کو ایک دائرے کے اندر قید رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کی لیمیٹیشنز کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس دائرے کے اندر رہے گا، یہ کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پھر قابو کرنا کسی لیڈر کے اختیار میں بھی نہیں رہتا۔ لوگ اس قدر خود سر ہو جاتے ہیں، لوگ اس قدر بے خودی میں آ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ اب میں نے ہر صورت میں اپنی آواز اٹھانی ہے،
اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنا فرض کیسے ادا کرنا ہے۔ تو خان صاحب بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی عوامی حمایت کو وہ ایک دائرے کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی ریڈ لائن کو کراس کروانے کی کوشش نہیں کر رہے، ورنہ ہاشمی صاحب ایک کال، یہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک کال اگر وہ دے دیں، جتنا لوگوں میں غصہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ عوامی حمایت ہوتی، ان کے ساتھ عوامی طاقت ہوتی، یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ بیرونی سازش کے نتیجے میں یہ حکومت جا رہی ہے۔ لیکن جو انہوں نے 3 جلسے کیے اس حکومت کے جانے سے صرف 3 دن پہلے، پوری پی ڈی ایم نے، پوری اپوزیشن نے مل کر، آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر چند ہزار لوگ جو مختلف جگہوں سے لائے گئے تھے، وہ بھی تعداد چند ہزار سے اوپر نہیں جا سکی۔ بلاول بھٹو کراچی سے اسلام آباد آ گئے، کوئی ایک جگہ پر ان کا ایک جلسہ نہیں ہوا جہاں 5000 سے زائد لوگ ہوں۔ 5000، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 5000 سے لوگ ان کے کسی ایک جلسے میں نہیں آئے۔ یہ پوری جو 13 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ان کی پوری طاقت ایک طرف، اور عمران خان کی عوامی طاقت جو ہے وہ اس وقت اس کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس لیے یہ بہت بہتر ہے کہ عمران خان ٹیبل پر آنا چاہتے ہیں، مذاکرات کی میز پر آنا چاہتے ہیں، الیکشن کا آپشن ٹیبل کے اوپر رکھا جائے تاکہ یہ ملک بھی تقسیم نہ ہو، اور اس وقت اداروں کو جو شکوہ ہے، جو ادارے شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے منفی جذبات ابھر رہے ہیں، ان کا وہ شکوہ بھی ختم ہو جائے۔ کیونکہ اگر یہ الیکشن 3 مہینے کے اندر نہیں ہوتا تو پھر مجھے بتائیں کہ عوام کس سے شکوہ کریں گے، کس سے احتجاج کریں گے، کس سے مانگیں گے؟ کیا امریکہ سے حکومت یہ مانگے کہ 3 مہینے میں الیکشن کروائیں؟ اسرائیل سے مانگے؟ اس ملک کے اداروں سے الیکشن مانگنا ہے، اس ملک کے آئینی اور قانونی اداروں سے مانگنا ہے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے مانگنا ہے۔ اس وجہ سے مانگنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت بھی، اور 70 سالوں سے بھی، 73 سالوں سے ہماری سیاست کے اوپر اثر و رسوخ ہے۔ تو اس وقت جو خان صاحب نے 3-4 نکات بیان کیے، یہ ایسے نکات تھے، اور جو آپ ان کا دیکھیں، جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جس طریقے سے الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، یعنی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ تقریر تھی۔ ایک ایسی تقریر تھی کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی ایک صحافی کو کبھی بھی کسی بھی واقعے سے جذباتی طور پر متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ صحافت کا ایک اصول ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس قسم کی سپیچ تھی کہ آپ ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک نیشنلٹی بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کا ایک وطن بھی ہوتا ہے، ایک ملک بھی ہوتا ہے، آپ ایک انسان کے طور پر بھی مختلف جو چیزیں ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اتنی ایک جوش و جذبے والی تقریر تھی، اتنی مدلل تقریر تھی، اس کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بتائیں کہ واپس آ کر اس کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ دیں کہ خان صاحب نے یہ بات غلط کی۔ رات 12 بجے عدالتوں کی بات کی کہ رات 12 بجے عدالت کھول لی، اور کیوں کھول لی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ اگلے دن تک چلا جائے، اور اگلے دن تو اتوار آ جائے گا، پھر اس سے پچھلے اتوار کو عدالت کھول لی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو کھول لی۔ تو آصف علی زرداری کا 8 ارب روپے کا جو کرپشن کا کیس ہے، جعلی ٹرانزیکشن کا، اس کے اوپر آپ کس طرح سے التوا دیتے رہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسے التوا ملتے رہے؟ میاں نواز شریف کو کس طریقے سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر باہر جانے دیا گیا؟ اس کے بعد شہباز شریف کو جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن تک انتظار کیا گیا کہ التوا میں رکھا جائے، کیونکہ یہ پلان تھا، پہلے سے پلاٹ تھا کہ اس دن شہباز شریف تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش کے ذریعے کامیاب کروا کے پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ کیا یہ 22 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں ہیں؟ ان کے پاس شعور نہیں ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، بیرونی کردار کون ہے، اندرونی کردار کون ہے؟ تو اس وقت عدالتیں کہاں پر تھیں؟ یہ سپریم کورٹ جو ہے، اس نے اس وقت نوٹس کیوں نہیں لیا کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں بار بار کس طریقے سے شہباز شریف کو التوا مل رہا ہے؟ سپریم کورٹ نے اس وقت نوٹس نہیں لیا۔ اس وقت تو رات 12 بجے عدالت نہیں کھلی۔ ناظم جوکھیو کیس میں سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا، رات کو 12 بجے عدالت نہیں کھلی۔ لیکن اس کیس میں
حکومت کہہ کیا رہی ہے چیف جسٹس کو کہ یہ خط، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم چھپا رہے ہیں، ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ خط آیا ہوا ہے اور آپ کو دکھائیں گے نہیں. بار بار منتوں پہ آگے سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس کی منتوں پہ آگے ڈپٹی اسپیکر اور بابر اعوان سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے جو بابر اعوان کی باڈی لینگویج تھی، لگ رہا تھا کہ منتیں کر رہے ہیں چیف جسٹس کی اور 5 رکنی بینچ کی کہ خدارا یہ چیمبر میں ان کیمرہ بریفنگ لے لیں، میں آپ کو خط دکھا دیتا ہوں، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سخت نقصان پہنچے گا، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں گے اور تمام پچھلی چیزیں معاف کر دی جائیں گی. تو 5 منٹ وہ 5 رکنی بینچ 5 منٹ جہاں یہاں 30 سال لمبے کیس چلاتی ہے سپریم کورٹ، 30 سال فیصلہ نہیں آتا، تو 5 منٹ نکال کے وہ خط نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اس کے بعد فیصلہ دے دیتے، خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیتے، حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیتے، لیکن 5 منٹ نکال کے وہ خط دیکھ لیتے. لیکن وہ خط کیوں نہیں دیکھا گیا ہاشمی صاحب؟ وہ خط شہباز شریف نے بھی نہیں دیکھا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جان بوجھ کر، کیونکہ اگر وہ خط دیکھ لیتے یہ ہمارے 5 رکنی بینچ جو تھا تو پھر ان کے پاس اس فیصلے کا جواز نہ رہتا، پھر وہ کیا جواز دیتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے. تو اس لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ یہ خط دیکھا ہی نہ جائے. تو یہی شکوہ کر رہے ہیں خان صاحب کہ اس عدالت کو، اس سپریم کورٹ کو آزاد کرانے کے لیے خان صاحب نے بڑی جد و جہد کی، اور پھر یہ وہی عدالت ہے سپریم کورٹ ہاشمی صاحب، جی یہ وہی عدالت ہے کہ جس کے اوپر میاں نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا، اس کے بعد نظر ثانی اپیل میں بھی فیصلہ برقرار رہا، تو میاں نواز شریف نے کس قسم کے حملے کیے اس عدالت کے اوپر. یہ طلال چودھری کیوں نااہل ہوئے تھے آپ کو یاد ہے؟ ہمارے ویورز کو یاد ہے؟ کیونکہ جب ایک جلسہ کیا میاں نواز شریف نے، طلال چودھری نے وہاں پر ججوں کے سامنے اس قسم کے کلمات بولے جو میں یہاں دہرا نہیں سکتا، اس کی وجہ سے ان کی نااہلی ہوئی تھی. تو اس طرح کے حملے کیے سپریم کورٹ کے اوپر میاں نواز شریف نے اور ان کی جماعت نے، اور سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل حملہ پاکستان کی تاریخ میں جو فزیکل اٹیک ہے وہ میاں نواز شریف کے دور میں ہوا تھا، جب سپریم کورٹ کی عمارت کی چھت کے اوپر نون لیگ کے کارکن چڑھ گئے تھے اور اس کی اینٹیں تک توڑ دی تھی. تو ان کا تو پورا ٹریک ریکارڈ ہے سپریم کورٹ پر حملوں کا. تو عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا جرم کر دیا تھا کہ ان کو اتنی بڑی سزا دینے کے لیے آدھی رات کو عدالت کھول دی. پھر جو اداروں کے متعلق انہوں نے بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کی کہ یہ جو آپ کے ایٹمی اثاثے ہیں ان کی حفاظت کیا ایسے حکمران کر سکتے ہیں جو کوئی کمپرومائزڈ ہوں، جن کے راز، جن کی کرپشن کی وجہ سے مجبوریاں ہوں، جن کے راز امریکہ کے پاس موجود ہوں، جو امریکہ کی کٹ پتلیاں ہوں، کیا وہ آپ کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ یا ان کے اوپر کیا گارنٹی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فارن آفس کے وہ ڈاکومنٹ میں نے دیکھے تھے کہ جس میں فارن آفس حسین حقانی کو کہہ رہا تھا کہ آپ نہ دیں امریکیوں کو ویزے. یہ آصف علی زرداری جب صدر تھے اور پیپلز پارٹی کا دور تھا کہ یہ امریکی CIA کے ایجنٹ پاکستان آ رہے ہیں، یہ سفارتی اہلکار نہیں ہیں. لیکن فارن آفس یہاں پہ آپ کا دفتر خارجہ روتا رہ گیا، CIA کے اہلکار آتے رہے اور یہاں پہ آپریشن ہو گیا اسامہ بن لادن والا. تو جن کی وفاداریاں امریکہ کے ساتھ جڑی ہیں وہ پاکستان کے مفاد کا کس طرح سے تحفظ کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تحفظ کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر قانون کی بات اور آئین کی بات کر رہے ہیں تو جو لوگ ضمانتوں پہ ہیں، آصف علی زرداری بھی، حمزہ شہباز بھی، شہباز شریف، تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، اور یہ تو ایک ایسا تضادات کا مجموعہ ہے کہ اب مجھے بتائیں شہباز شریف کے خلاف کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ یعنی ملزم بھی وہی، منصف بھی وہی، حکمران بھی وہی، حمزہ شہباز ملزم بھی وہی، منصف بھی وہی، چیف منسٹر بھی وہی. آصف علی زرداری جن کے اوپر 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس، اب انہوں نے خود چیئرمین نیب لگانا ہے جو کہ نیو یارک میں ان کا پراپرٹی کیس بھی تھا. تو جس نے تحقیقات کرنی ہے وہ سارے ہیڈز، سارے اداروں کے ہیڈز جو ہیں سربراہان، وہ کون چنے گا؟ شہباز شریف، آصف علی زرداری، حمزہ شہباز. تو پھر کہاں کا قانون، کہاں کا آئین؟ ختم کر دیں یہ قانون کی کتابیں، ختم کر دیں یہ آئین کی کتابیں،
اور یہ جو پارلیمان کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پارلیمان ہے. یہ قانون آپ کے لیے اور میرے لیے اور عام پاکستانیوں کے لیے راجہ صاحب، یہ ان لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے. راجہ صاحب یہ جو سوشل میڈیا کا پاکستان، یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے جو دی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 64 لاکھ جو ری ٹویٹس ہوئی، پاکستان کے اندر 6 کروڑ اسمارٹ فونز موجود ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے شہباز شریف کو کہ وہ جو لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، ایپس کا دور ہے. جو آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، 3G 4G LTE کا دور ہے. 1 منٹ کے اندر آپ فیکٹس چیک کر لیتے ہیں، 1 منٹ تک آپ حقائق تک پہنچ جاتے ہیں. آپ ان 6 کروڑ لوگوں کو کہاں کریں گے؟ جیلوں میں ڈالیں گے؟ ان 6 کروڑ لوگوں کو بحیرہ عرب میں غرق کر دیں گے آپ؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہ اپنی رائے کا اظہار کریں؟ اور اظہار کس طرح کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر. پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں. سب سے پاورفل میڈیم اس وقت بن چکا ہے سوشل میڈیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی بڑی تحریکیں چلانے میں سوشل میڈیا نے کس قسم کا کردار ادا کیا ہے. تو اس لیے یہ خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بھول جائیں کہ یہاں پہ آپ کریک ڈاؤن کر کے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو آپ گرفتار کر کے، یا عام لوگوں کو جو کہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ پاکستانیوں کے کوئی منہ بند کرا دیں گے. آپ ان پاکستانیوں کو کسی بھی صورت اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ ایک سٹرگل جو ہوئی ہے نا ہاشمی صاحب، یہ سٹرگل 2013 سے خاص طور پر جو شروع ہوئی ہے. یعنی ایک تو پیچھے سٹرگل تھی خان صاحب کی، لیکن اسپیشلی جو 2013 سے شروع ہوئی ہے اس سے عوام میں ایک اویئرنیس آئی ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی، آزادی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، اور حکمران آپ کا کس قسم کا ہونا چاہیے، اور آپ کو حق ہونا چاہیے کہ اپنے حکمران کو آپ اکاؤنٹیبل بھی کریں. ورنہ اس سے پہلے تو اس قوم نے، اس بدقسمت قوم نے، میں کہوں گا، میں اگین یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس بدقسمت قوم نے اپنا نصیب سمجھ کے قبول کیا ہوا تھا کہ یہ 2 پارٹیز ہماری حکمران رہیں گی. ان 2 پارٹیوں کے رشتہ دار، عزیز، بچے، ان کے آگے بچوں کے بچے، وہ ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے، ہم ان کی رعایا رہیں گے. ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس قوم نے. یہ تو پھر خان صاحب نے آ کے لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرنی شروع کی 2013 سے لے کر مسلسل 9 سال ہارڈ ہٹنگلی. اس سے پہلے چونکہ پی ٹی آئی کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، اس کے پاس کوئی وائبلٹی بھی اس طرح سے نہیں تھی، لیکن 2013 کے بعد یہ میس لیول کے اوپر جو یہ پیغام پہنچا عمران خان صاحب کا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کس طرح سے کھڑے ہونے ہیں اور آپ کے اصل میں حقوق کیا ہیں. ورنہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح ایکسیپٹ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ آصف علی زرداری نے آنا ہے پیپلز پارٹی نے، ایک دفعہ یہ طے ہوتا تھا کہ اب نون لیگ نے آنا ہے، اور کسی قسم کے نہ آپ کی کوئی ووٹ کی اہمیت تھی، نہ ہی آپ کی رائے کی کوئی اہمیت تھی. تو یہ سارا شعور دیا، اور پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستانیوں کو لے کر آئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ نون لیگ کا بھی سوشل میڈیا سیل بعد میں آ گیا پیپلز پارٹی کا. اس کا کریڈٹ بھی خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو اویئرنیس دی کہ اس سوشل میڈیا کو آپ اپنے آپ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. رائے صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مہنگائی کا راگ الاپتی تھی اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی متحدہ حکومت، انہوں نے اعلان کیا پینشن کا، انہوں نے اعلان کیا پیسے بڑھانے کا، بعد میں کہا جی کہ کچھ قانون بنانا پڑے گا. اچھا پھر 9 روپے چینی مہنگی ہو گئی ہے اور 7 روپے کوکنگ آئل. تو رائے صاحب یہ پرانا پاکستان تو ایسا ہی تھا، مہنگائی تھی. نئے پاکستان میں کہتے تھے کہ تبدیلی جو ہے ہم اسے ریورس کریں گے، یہ عوام کا استحصال ہو رہا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوا. پالیسی نظر نہیں آتی کیونکہ پیپلز پارٹی کابینہ کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ نون لیگ کھیلتی رہے، کل کو الیکشن میں جائیں تو ایک بلیم گیم ہوگی. تو اس پہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گندا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ الیکشن میں تو نعرہ چاہیے ہوتا ہے.
MQM کو نعرہ چاہیے تھا کہ حکومت سے ہم اس لیے الگ ہوئے کیونکہ وہ نالائق تھی، الیکشن میں ہم جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بھی نعرہ چاہیے ہوگا. تو یہ بلیم گیم نظر آتی ہے. نون لیگ کیا کرنا چاہتی ہے؟ مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہی، 2 دن ہوئے ہیں لیکن یہ جس طرح ریورس لگا اور آتے ہی انہوں نے پرائسز بڑھا دیے. آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی نہیں ہے، خود بھی پتہ نہیں ہے کہ 6 دن رہنا ہے، 6 مہینے رہنا ہے کہ سال رہنا ہے؟ یہاں پر بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. عالمی طاقتیں مبارکباد تو دے رہی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوں گی کہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، ان سے ہم کیا کنٹینیوٹی پالیسیز کا ذکر اور کس طرح ہم دیکھیں. تو کنفیوژن موجود ہے. اور مہنگائی جو ایک ایلیمنٹ جس کے اوپر ہی آئے تھے، مہنگائی تو رائے صاحب انہوں نے خود بھی کر دی ہے. آتا ہوں میں مہنگائی کی طرف بھی، لیکن پہلے جو ہم نے ایک سوشل میڈیا کا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا. جی. اس وقت آپ دیکھیں کہ پاک فوج کے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ جو سپاہی ہیں، یا ریٹائرڈ کسی بھی کیپیسٹی میں ریٹائر ہونے والے، ان کے 99% لوگوں کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ جو حاضر سروس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، ایک جو آفس کا ڈسپلن ہے. لیکن ان کی آپ رائے دیکھیں، جنرل اعجاز ایوان کی، جنرل ہارون اسلم کی، ان کی آپ رائے دیکھیں سوشل میڈیا پر. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، ظاہر ہے کہ فوج کا حصہ ہیں، فوج کو انہوں نے سرو کیا ہے، کہ اس امپورٹڈ حکومت کے متعلق ان کی رائے کیا ہے. کس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے تحت یہ حکومت مسلط ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے اندر کرپٹ عناصر موجود ہیں. تو یہ تو فوج کا حصہ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ تو آپ کہیں کہ چلیں میجر ہیں، کچھ لوگ آپ کہیں کہ سپاہی ہیں. آپ کے تو اعلیٰ ترین رینکس کے جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں سے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس حکومت کو ایک کرپٹ حکومت کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ عناصر اکٹھے ہو گئے ہیں. تو کیا اب ان کے خلاف بھی کوئی شہباز شریف کارروائی کریں گے، یا اگر یہ کارروائی کہیں اور سے ہو رہی ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو خوفناک قسم کی تقسیم، یہ جو میں چیزیں پوائنٹس بیان کر رہا ہوں، اس تقسیم سے بچانے کے لیے، ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے، ملک کو میں یہ الفاظ بھی استعمال کروں کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کی خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اگلے الیکشن کی جانب جانا چاہیے. لوگوں کا جو موڈ ہے وہ بہت زیادہ آف ہے، بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ ہے. خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے خان صاحب کبھی بھی اتنے پاپولر نہیں تھے. جو مہنگائی کا فنامنا ہے عالمی، اس کو پاکستان کے لوگ اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ کہتے تھے ہمیں ریلیف دیں. لیکن یہ جو ایک عوام کی آزادی کے اوپر دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کی آزادی چھینی گئی ہے. تو جب آپ کی آزادی کے اوپر آ جائے حرف، آپ کی آزادی چھینی جائے، تو پھر آپ بھوک کا خیال نہیں کرتے، پھر آپ کے لیے باقی ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی آزادی آپ کے لیے سب سے زیادہ مقدم چیز ہوتی ہے. اب جو آپ نے مہنگائی کا معاملہ اٹھایا، دیکھیں مہنگائی تو ایک عالمی فنامنا ہے. ابھی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ 42 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے امریکہ میں مہنگائی کا. برطانیہ میں بھی امریکہ یہ بلز اوپر چلے گئے رائے صاحب. برطانیہ میں جی، اور 42 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. تو یہی بات اس وقت جب خان صاحب کے دور میں مہنگائی ہو رہی تھی، کووڈ کو تو انہوں نے ختم کر دیا پاکستان کے اندر، تو کووڈ ختم ہو گیا. خان صاحب ان کو تو خوش قسمتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جب آئی ہے تو کووڈ تو آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. NCOC ان کے آنے سے پہلے ختم کر دیا گیا تھا، کہ کووڈ کا خاتمے کا ایک طرح سے باضابطہ اعلان تھا جب NCOC کو ختم کیا گیا تھا. تو اس کووڈ کے باوجود 100 سال میں اس طرح کی ایک لیتھل وائرل بیماری آتی ہے جو 1918 میں اسپینش فلو کے بعد اب آئی تھی. اس کے باوجود اکانومی نے ایکسل کیا. مہنگائی جو عالمی سٹینڈرڈز تھے ان کے مقابلے میں پھر بھی کم رہی، لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ طبقہ متاثر تھا، اس کے لیے خان صاحب نے جو احساس پروگرام تھا اور اس طرح کے دوسرے پروگرام، کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ سارے شروع کیے. لیکن اب وہ سارے پروگرام بھی یہ حکومت ختم کرنے جا رہی ہے. کیوں؟ خان صاحب کی ضد میں اس عوام سے بدلہ لینے کے لیے وہ سارے پروگرام بھی ختم ہو رہے ہیں. اور وہ جو ایک ڈرامہ کیا گیا تھا کہ ہم 10% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں،
اب وہ مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ابھی تو تنخواہیں بڑھی ہیں، خود ایکنالج بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، تو اس وجہ سے ہم فوری طور پر تنخواہیں بھی نہیں بڑھائیں گے۔ اور چینی بھی مہنگی ہو گئی۔ خان صاحب کے دور میں تو 1 روپیہ بھی چینی مہنگی ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، لیکن ابھی 9 روپے مہنگی ہوئی لیکن ایک خاموشی طاری ہے، ایک سکتہ طاری ہے۔ تو وہ بائی ڈیزائن چیزیں ہو رہی تھیں، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک تھی، اس کی معاشی اصلاحات بڑی پائیدار قسم کی تھیں، لیکن چونکہ ہٹانا طے کر لیا گیا تھا کہ خان صاحب کو ہٹانا ہے، اس لیے پھر خان صاحب کے خلاف یہ سازش ہوئی۔ لیکن جس طریقے سے سازش کے ذریعے خان صاحب کو ہٹایا گیا، باقی سب تو پورا پلان تھا، اکارڈنگ ٹو دا پلان چیزیں گئیں، لیکن ایک چیز گڑبڑ ہو گئی، کیونکہ جو اسکرپٹ لکھا گیا تھا اس میں اسکرپٹ رائٹر کو شاید ابھی کان پکڑوائے ہوں گے، جو اسکرپٹ رائٹرز تھے اور جو ڈائریکٹرز تھے، انہوں نے کہا ہوگا تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ اگر خان صاحب کو ہم اس طرح سے ہٹائیں گے تو اس کے بعد پبلک کا اس قسم کا بھی ریئیکشن آ سکتا ہے اور پاکستان کے اندر آزادی کی تحریک اس طریقے سے بھی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اسکرپٹ جس نے لکھا تھا وہ یہ بھول گیا تھا کہ آگے ریئیکشن کس طرح کا ہو سکتا ہے اور پاکستانی قوم کس طرح اپنی آزادی کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ عائض صاحب۔ اور نون لیگ نے آہستہ آہستہ اس یہ جو تقریر کی، خان صاحب نے جلسہ کیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے بیان آنا شروع ہو گئے، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ عدالت سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے 45 سالوں میں کوئی قانون نہیں توڑا، تو احسن اقبال صاحب باہر نکلے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی تم نے سول مارشل لا لگایا، آئین شکنی کی، رات کو عدالت اس لیے احسن لگی۔ اقبال کا کوئی کیلیبر نہیں ہے کہ خان صاحب کے کسی بات کا جواب دیں اور اس کو ڈسکس کیا جائے۔ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں راج صاحب، یہی میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے یہ لوگ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں، لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو کچھ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہلچل خان صاحب نے مچا دی ہے اور الیکشن کی طرف جو زور ہے اب وہ آنے والے دنوں کے اندر مزید تیز ہوگا۔ ویورز آج کے شو اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔